अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा' फलनुवल्लियन्नक क़िब्लतन तरदाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह वइन्नल्लज़ीन ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अब आप पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा सुनिएगा, मुहावरा सुनिएगा, और फिर मैं ना इसके बारे में कुछ तफासिर से आपको इसकी तफसीर आपको सुनाता हूँ। अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, कद नरा, बेशक हमने देखा, यकीनन हमने देखा। कद का मतलब यकीनन छोटी के लिए आता है और ताकीद के लिए आती है। हमने देखा या हम देख रहे हैं बेशक, तकल्लुबा पलटना, वजह का आपके चेहरे का, फिस समाई आसमान की तरफ, फलनुवल्लियन्नका तो हम जरूर बिजरूर, दो दफा ताकीद है। ये जो लाम जबर ला है दरमियान में, ये जो लाम जबर ला है ये है जरूर, यकीनन। और ये जो आखिर में नून मुशद्दद आता है ना, ये भी है जरूर, यकीनन। इसलिए दो दफा ताकीद है। तो हम जरूर बिजरूर फेर देंगे आपका, आपको, हाँ, किबलतन उस किबले की तरफ, तरदाहा जिस पे आप राजी हो, जिस किबले पर आप राजी हो उस तरफ हम फेर देंगे इसको। फवल्ले वजह का, फवल्ले, अब ये ऑर्डर है, साथ ही ये स्वाद का मतलब होता है मिलाओ, इसके साथ ही मिला दे। बस ये जुमला कह दिया, हम आपकी जो है ना आपके रजा को ही चाहते हैं, और साथ ही कह दिया फवल्ले, तो फेर दें बस वजह का, अपने चेहरे को, शतरल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ, वहैसुमा कुंतुम, और जहां कहीं भी हो तुम, फवल्लू वुजूहकुम, तो फेर दो अपने चेहरों को, यानी मोमिनों से खिताब है, शतरहू उस मस्जिद की तरफ, ये जो हु है ना, उसकी तरफ अपने रुख फेर दो। वइन्नल्लज़ीना, और बेशक वो लोग, अब ये जो त्वा है ना, त्वा का मतलब होता है यहाँ रुक जाओ, मोमिनों की बात हो गई, रसूल से पहले बात हुई, फिर मोमिनों से बात हो गई, अब मैं जरा ये जो अहले किताब हैं या इतराज करने वाले हैं उनके बारे में बता दूं कि वइन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो ऊतुल किताबा, जिनको किताब अता हुई, अहले किताब हैं, जबूर तौरात इंजील वाले, लयअलमूना, ये लफ्ज़ बर्रा ताकीद के लिए है कि जरूर जानते हैं वो सब, अन्नहु अल हक़्क़ु, कि वो हक है। क्या? ये अल्लाह का, रसूलुल्लाह की रजा चाहना, या फिर खाना काबा की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ रुख फेरना, या किबले को रसूल की ख्वाहिश के मुताबिक फेरना, ये सब हक है, ये आयत हक है मिर रब्बिहिम, उनकी रब की तरफ से। वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह जल्ल शानुहु, बिगाफिलिन, गाफिल, अम्मा यामलून, जो कुछ भी वो लोग करते हैं उससे गाफिल नहीं है। ये जरा तर्जुमा यहाँ से पढ़ देता हूँ, तर्जुमे में आपको सारे सुनाता हूँ, जरा देखिए। हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना, तो जरूर हम तुम्हें फेर देंगे उस किबले की तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। अभी अपना मुंह फेर दो मस्जिद हराम की तरफ, और ए मुसलमानों, तुम जहां कहीं भी हो अपना मुंह उसी की तरफ करो। और वो जिन्हें किताब मिली है जरूर जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, और अल्लाह उनके करतूतों से, ये क्या लिखा है, को तो लिखा है लेकिन ये करतूत होगा शायद, ये कोई पुरानी उर्दू में कुछ हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं, करतूत होंगे, तो उनके करतूतों से बेखबर नहीं। अल्लाह अकबर। चले मैं आगे चलता हूँ, ये दूसरा तर्जुमा भी है लेकिन सेम यही तर्जुमा है और यही बातें बार बार आएंगी। ये पहला, जो पहली तफसीर है, ये खजान और इरफान, यानी कि अहमद यार खान नईमी साहब की मेरे ख्याल में वो तफसीर है, या फिर ये सूरतुल जनान है। उसमें से फरमाते हैं कि बेशक हम तुम्हारे चेहरे का आसमान की तरफ बार बार उठना देख रहे हैं, जो पहला जुमला है इस आयत करीमा का। उसके बारे में क्या फरमाते हैं कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए,
تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ البتہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور اکرم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ رہا ہے۔ اب میں دوبارہ مجھے جانا پڑتا ہے۔ ہم، اچھا، تو حضرت ابراہیم کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء کرام کا قبلہ رہا ہے، اور ایک وجہ یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے تھے، کہ یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور اقدس اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور انور کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ کے چہرے انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ نے نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر دیا۔ مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرف رخ کیا، اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہو گئی اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی۔ دیکھا آپ نے، 4 رکعتیں ہیں ظہر کی، 2 ایک قبلے کی طرف اور 2 دوسرے قبلے کی طرف۔ یہ بڑے عظیم لوگ تھے جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی۔ یہ سابقون الاولون کا درجہ ہے نا، پھر یہ لوگ ہیں، ان کا بھی درجہ الگ ہے۔ 2 ہجرتیں کرنے والوں کا درجہ الگ ہے، یعنی حبشہ کی طرف اور یہاں۔ تو یہ دیکھیں نا، اب یہ بڑی خوبصورت مسجد ہے، مسجد قبلتین، اللہ ہمیں بار بار دکھائے، بہت خوبصورت مسجد ہے۔ اللہ پاک کرے کہ ہم وہاں پہ اور زیادہ نوافل پڑھیں۔ یہاں پہ ایک پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے کہ خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ آیت کریمہ، یہ وہ شعر ہے بڑا خوبصورت سا، کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ واقعی بہت اعلیٰ پائے کا شعر ہے۔ اور اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی رضا کو پورا فرماتا ہے ہمیشہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو گویا ارشاد یہ ہوا کہ اے حبیب، ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں جی، یہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں۔ اعلیٰ حضرت امام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ حضور اقدس اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں۔ اچھا دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ کوئی بات اللہ کے حکم کے خلاف نہیں فرماتے۔ اس پہ تو قرآن مجید بھی گواہ ہے نا، کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ تو بات پکی ہے۔ اچھا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس کی رضا چاہتا ہے۔ جب نبی کریم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا نا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو حضور پرنور نے اس فرمان کے تابع تھے اور آپ نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی اس طرف۔ یہ حضور کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی، مگر آپ کا قلب اقدس یہ چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مرضی کے مبارک کے لیے اپنا حکم منسوخ کر دیا، اور حضور جو چاہتے تھے قیامت تک کے لیے وہی قبلہ مقرر فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب کی رضا جوئی ہے۔ ان میں سے جس کا انکار ہوگا تو وہ قرآن عظیم کا انکار ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک دفعہ عرض کی کہ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، میں حضور علیہ السلام کے رب عز و جل کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور کی خواہش پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے، کون سی کتاب میں؟ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ اکبر، بڑی بہت خوبصورت ہے، میں نے شاید پہلی دفعہ دیکھی ہے، بڑی زبردست۔ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، اللہ اللہ اللہ، میں تمہارے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ تیری مرضی پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے۔
अल्लाह अकबर। हदीस रोज़े महशर में है, हदीस रोज़े महशर, इन क़यामत के हदीस पाक में रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कि रब अज़्ज़ा वजल अव्वलीन व आखिरीन को जमा करके हुजूर अक़दस से फरमाएगा, कुल्लुहुम यतलुबून रिदाई व अना अतलुबु रिदाका या मोहम्मद, ये सब मेरी रज़ा चाहते हैं मोहम्मद, ए मेरे महबूब मैं तुम्हारी रज़ा चाहता हूँ। खुदा चाहता है, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नीज़ जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने हबीब की ख्वाहिश खुशी के लिए ता क़यामत काबे को मुसलमानों का किबला बना दिया, इसी तरह आपकी खुशी के लिए आपकी उम्मत पर 50 नमाजों को कम करके 5 फर्ज किए गए। आपकी खुशी के लिए बद्र हुनैन में फरिश्ते उतारे गए। आपकी खुशी के लिए मेराज की सैर कराई गई। आपकी खुशी के लिए उम्मतियों के गुनाह माफ होंगे। आपकी खुशी के लिए आपको हौज़ कौसर अता फरमाया। आपकी खुशी के लिए उम्मतियों के नेकियों के पल्ले भारी होंगे। पुल सिरात से सलामती से गुजरेंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला फरमाता है वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ये देखें, ये बहुत खूबसूरत यानी एक ये है ना, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, एक तो ये आयत करीमा इस बात पे दलालत करती है कि अल्लाह अपने हबीब की रज़ा चाहता है। ये महबूब है, इन्हें जो महबूब का एक करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि रसूलुल्लाह अल्लाह के महबूब हैं, तो वो जो हमारा फ़ख्र है इस बात पे कि हम अल्लाह के महबूब के उम्मती हैं। तो दूसरी आयत ये देखें, ये वाली आयत करीमा है कि जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा, फतरदा, कि तुम राजी हो जाओगे मेरे हबीब। ये आयत करीमा उस वक्त भी पढ़ी जाती है जब कोई चीज़ गुम हो जाए ना आपसे और चीज़ नहीं मिल रही हो, तो 7 दफ़ा सूरह वद्दुहा पढ़नी चाहिए, 7 दफ़ा। और उसमें ये आयत करीमा बहुत अहम है, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, कि मेरे हबीब, जो पहला खिताब अल्लाह के हबीब से होता है, फिर सहाबा से, फिर हमसे है, और अल्लाह पाक हमें अता करता है, वही अता करता है। ये देखिए, ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह ताला हमारी सारी रज़ाएँ ना, जो हम यानी आम इंसान, आम मोमिन इंसान जो है, जब कि कोई किसी चीज़ की ख़्वाहिश करता है ना, अल्लाह ताला उसे अता कर देता है। यानी आपकी ख़्वाहिश पक्की होनी चाहिए, किसी भी हवाले से। वो मतलब आप जवानी में कदम रख रहे हैं, शादी की ख़्वाहिश हो, गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, बाहर जाना चाहते हैं आप, कुछ भी, उसके लिए असबाब की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। ये ज़हन में रखिएगा कि आपके दिल के अंदर ख़्वाहिश हो, बस, फिर आप देखिएगा, कमाल देखिएगा, अल्लाह ताला आपको वो चीज़ देगा और आपको पता भी नहीं होगा कि कैसे दे दिया। तो अब बस इसमें बहुत सारी मिसालें हैं, हम इसके आगे नहीं जाएँगे, लेकिन इतना बता दूँ मैं आपको कि यहाँ पे खिताब तो रसूलुल्लाह से है कि आपकी रज़ा जो है ना वो पूरी होगी, और आपकी रज़ा हमें चाहिए, आपकी रज़ा में हमारी रज़ा है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आम मोमिन बंदा भी एक हदीस पाक आती है जिसमें आपने फरमाया कि रुब्बा अशअसन, पता नहीं ऐसी कोई हदीस पाक, मुझे गलत पढ़ दूँगा ऐसे, लेकिन तर्जुमा मफ़हूम उसका ये है कि बहुत सारे ऐसे परागंदा सरों वाले हैं जिसमें बाल सारे अटे होते हैं उससे गर्द से, कि हम उनको अपने दरवाजे पर भी ना खड़ा होने दें, ऐसे बंदे हैं। लेकिन अगर वो अल्लाह ताला से कोई सवाल करता है तो अल्लाह अल्लाह की कसम खा के अल्लाह पे उसकी सवाल करता है तो अल्लाह ताला ज़रूर उसको इस सवाल को पूरा करता है। यानी वो अल्लाह के यहाँ इतनी इज़्ज़त वाला होता है, वो बंदा, ठीक है? मोमिन बंदा जो है ना, मोमिन बंदा, वो जब कोई चीज़ माँगता है ना अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता करता है। ये ज़हन में रखिएगा, जो बड़े-बड़े एम होते हैं, बड़े-बड़े गोल्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में, वो सब पूरे करता है अल्लाह ताला। आपकी सारी माँगें पूरी होती हैं। ये बड़ी अजीब बात है, बहुत अजीब है, लेकिन वो बहुत मेहरबान है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस सिर्फ़ जो है ना वो माँगने वाले बन जाएँ बस, और कोई बात नहीं। और यहाँ मुसलमानों से क्या फरमाया, ए मुसलमानों तुम जहाँ कहीं भी हो अपना मुँह उसी की तरफ कर लो। यानी ए मुसलमानों तुम ज़मीन के जिस हिस्से में भी हो वहाँ नमाज़ पढ़ने लगो तो अपना मुँह काबा की तरफ कर लो। अब यहाँ कुछ फ़िक़ही मसाइल भी हैं, ज़रा अकायद के अलावा यहाँ देखें, इस आयत में मुसलमानों को किबला की तरफ मुँह करके हुक्म दिया गया, मुँह करने का हुक्म दिया गया। इसलिए यहाँ नमाज में इस्तिक़बाल किबला से मुतल्लिक़ चंद मसाइल ज़िक्र हैं, ज़रा सुनिएगा। पहली बात तो ये है कि नमाज में काबा शरीफ की तरफ मुँह करना शर्त है। शर्त समझते हैं? कि नमाज अगर आप वैसे ही खड़ा, बाज़ लोग कहते हैं ना कि नमाज दुआ है, नमाज वाक़ई दुआ है, लेकिन उस मानों में नहीं है कि दुआ माँगना छोड़ दें आप, कि मैं नमाज में खड़ा हूँ, नमाज में मैंने सारी दुआएँ माँग ली। अब ये आजकल ये बहुत चल रहा है, ये लोगों को दुआ से मना करने के लिए, और ये बहुत गलत है। दुआ, नमाज वाक़ई दुआ है और नमाज का मतलब ही दुआ है, ठीक है, बिल्कुल पक्का है, लेकिन ये वो दुआ नहीं है। उसमें जो एक बात है समझने वाली, वो ये बात है
کہ نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ شرط کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ شرط اور رکن میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ نماز کی ارکان ہیں، اور کچھ جو ہے کچھ شرائط ہیں نماز کی۔ شرائط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز سے باہر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کو آپ کا منہ جو ہے قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، آپ باوضو ہونا چاہیے، آپ کو آپ کا کپڑا، آپ کے جائے نماز یعنی جو بھی جہاں آپ کھڑے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے۔ اس طرح کی آپ کو بہت ساری جو ہے شرائط ہے نماز کی، اور ارکان اس کے اندر ہیں، جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تحیات ہے، یہ اس کے اندر ارکان ہیں۔ تو ہاں دعا میں ایسی نہیں ہے۔ ہاں یہ میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ دعا میں ایسا نہیں ہے۔ دعا میں آپ کا منہ جس طرف بھی ہو، آپ لیٹے ہوئے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کا منہ کس طرف ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے دعا آپ کہیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے تو غسل بھی فرض نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو۔ بعض خواتین جب اپنے خاص دنوں میں ہوتی ہیں، اس وقت بھی وہ دعائیں ساری مانگ سکتی ہیں، ایون کہ قرآن مجید والی دعائیں بھی مانگ سکتی ہیں بطور دعا۔ یہی حکم ہے۔ اب اندازہ کریں کہ دعا الگ چیز ہے اور نماز الگ چیز ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، نماز ضرور پڑھیں، نماز میں دعائیں بہت مانگے، ضرور مانگے، لیکن نماز کے بعد کوئی بھی نیک عمل کے بعد آپ اپنی نماز کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ میری جو نوافل پڑھے ہیں، میں نے سنتیں پڑھی ہیں، جو فرض پڑھے ہیں میں نے، واجب پڑھے ہیں، اس کو قبول فرما، اپنی شان کے لائق قبول فرما۔ میں تو ویسی عادت کی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو اپنی شان کے مطابق قبول فرما۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے ایمان کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، اپنی دعا کریں۔ دعائیں بہت ساری ہوتی ہیں، لوگوں کا حق ہے آپ کے اوپر دعا کرنا۔ آپ ساری دعائیں کیا مانگتے ہیں نماز کے اندر؟ نہیں مانگتے۔ آپ کو چاہیے کہ نماز کے بعد ان سب کے لیے دعا کرے جن جن کا حق ہے تمہارے اوپر، والدین ہیں، آپ کے مشائخ ہیں، اساتذہ ہیں، آپ کے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں آپ کے، ان سب کے لیے دعا مانگے۔ جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعائیں مانگے، جو بیمار ہیں ان کے لیے دعائیں مانگے، اپنے ایمان کے لیے، خاص کر خاتمہ بالایمان کے لیے دعا ضرور مانگے، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے دعا ضرور مانگا کریں، اور اس طرح محشر کے لیے دعائیں مانگے، جنت کے لیے دعائیں مانگے۔ اس کا حکم ہے ہمیں، یہ ساری دعائیں ہم نہیں مانگتے نمازوں میں، تو یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سب کو نمازیں پڑھنی چاہیے، اور نماز کے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اب ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نیک کام آپ کریں، چاہے تلاوت کریں، آپ ذکر کریں، آپ اس کے بعد ضرور دعائیں مانگا کریں۔ آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، دعائیں مانگے، اس میں دعائیں ضرور مانگے۔ دعاؤں سے آپ اپنے جو ہے نا، یہی عاجزی ہے، ایک بندے کے ساتھ دعا اچھی لگتی ہے، اور اللہ کے ساتھ کبریائی اچھی لگتی ہے۔ اور جب بندہ تکبر کرنے لگتا ہے تو وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کی ایک جو ہے نا ایک یہ لعنت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے دور ہونا یہی ہے کہ بندہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے، یا تو بہت زیادہ دھوکے میں آ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، بس جی وہ مجھے سارا کچھ دے دیتا ہے، اور یا یہ اس لیے کہ مایوسی اگر آ جائے، یہ دوسرے پہلو ہے اس کا، کہ آپ مایوس ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بس یار میں نہیں مانگ سکتا، اور میں اتنا گناہ گار ہوں، میں کیسے مانگوں، یا یہ کہ اللہ میری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تو مجھے بس ویسے ہی مجھے رگڑ رگڑ رہا ہے، مسلسل امتحانوں میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ مایوسی بھی نہیں چاہیے، اور تکبر بھی نہیں چاہیے، اور خوش فہمی بھی نہیں چاہیے۔ وما غرک بربک الکریم، یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھوکے میں نہیں رہنا آپ نے۔ تو ایک تو خیر بحال یہ بات لمبی ہو گئی، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نماز کے لیے کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا شرط ہے، اور دعا کے لیے ایسا نہیں ہے، بس۔ دوسری بات، جو شخص یہ اس کے لیے بھی کہہ رہا تھا آپ کو کہ جو نماز جنازہ ہوتی ہے، اس کے وہ نماز ہوتی ہے، نماز جنازہ الگ ہے، اور دعا اس کے بعد ہے۔ وَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اپنے بھائی کے لیے جنازے کے بعد دعا بھی مانگے۔ فا کا مطلب ہے تو، اس کے بعد جب نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد دعا مانگو۔ یہ ایک آج کل یہ مسئلہ چل رہا ہے، مسئلوں میں آتا رہتا ہے، تو چلو میں نے کہا یہ ذرا بتا دوں، یہ مردوں کے لیے خاص کر ہے، آپ کے لیے تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو ذکر کر دوں کہ دعا الگ ہے اور نماز الگ ہے۔ اچھا جی، دوسری بات کیا ہے اس آیت کریمہ میں؟ جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو۔ اچھا، کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا شرط ہے، تو اب کیا کرے بندہ بھائی؟ ہاں اب تو خیر، اب تو نہ ہم جنگلوں میں ہوتے ہیں نہ صحراؤں میں ہوتے ہیں، اب تو ہر جگہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا ایویگیشن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ جو ہے نا آپ کو سمت معلوم ہو جاتی ہے کہ کعبہ کس طرف ہے، ایپ مل جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ گم ہو جائیں گے جنگلوں میں، صحراؤں میں۔ لیکن پھر بھی ہاں ایسے مواقع آ جاتے ہیں انسان کے اوپر، تو آپ نے جو ہے نا وہ عقل، کامن سینس استعمال کرنی ہے کہ سورج کس طرف آتا ہے، کس طرف ڈوبتا ہے، آپ اس کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دو۔ جیسے پاکستان میں مغرب کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، تو آپ مغرب کی طرف نماز پڑھو گے نا،
تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں نا یہ جو قبلہ ہے نا، ہمیں تو چاہیے کہ خانہ کعبہ کی بالکل سمت میں ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں ہو۔ 45 ڈگری تک آپ جو ہے اپنے رخ کو پھیر سکتے ہیں، 45 ڈگری تک، یعنی تھوڑا نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، 45 ڈگری بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ چونکہ ہم دور ہیں خانہ کعبہ سے، بہت دور ہیں، تو ہمارا اتنا ہمیں جو ہے علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو یہ بھی ہے، کوشش کریں کہ اچھا دیکھو، ایک بڑی اچھی بات مجھے جو ہے نا وہ میں نے دیکھی، وہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی جس طرف نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو پتہ ہے ہم کہاں کس طرف نماز پڑھتے ہیں؟ ہم جو مقام ابراہیم ہے اس سمت میں نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی جس طرف خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، حجر اسود ہے، ہم اس کے آس پاس جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرف ہمارا منہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت پیاری بات ہے، بہت ہی پیاری بات ہے، خاص کر اس وقت جب طواف کے بعد ہمیں 2 رکعت پڑھنے کا جو ہے وہ حکم ہے، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا، تو وہ ہمیں خانہ کعبہ کے قریب پڑھنی چاہیے، لیکن ہم چونکہ وہاں اجازت بھی نہیں دیتے، تو ہمیں اس رخ میں جو ہے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے جس رخ میں وہ ہے۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے جانی کہ ہم لوگ جو ہیں مسجد میں حرم شریف کے بالکل آخر میں بھی برآمدے میں بھی کھڑے ہو جائے نا، تو تب بھی وہ ٹھیک ہے، لیکن پڑھیں ضرور 2 رکعت۔ تو اب یوں سمجھ لیں آپ کہ آپ کو جگہ ہی نہیں مل سکی، آپ کو ٹکٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ بالکل مقام ابراہیم کے سمت میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ مزے بھی آپ لوٹ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں۔ اچھا، جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلا چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہو، تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ آپ سمجھے بات کو؟ یعنی آپ بہت اوپر ہیں اور کعبہ بالکل نیچے ہے، لیکن آپ زمین سے لے کے اوپر تک سارا کا ساری، عام مسجد بھی ہو نا، عام مسجد وہ بھی اوپر سے نیچے تک ساری مسجد ہی مسجد ہوتی ہے، مسجد کے اوپر نہ بھی ہونا تو اس کے اوپر آپ شراب خانہ نہیں کھول سکتے، یا نیچے شراب خانہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مسئلہ آتا ہے ہمیں، اس ذہن میں رکھیے۔ تو اس میں نا نہیں ہونا چاہیے، مسجد مسجد ہونی چاہیے اوپر نیچے تک۔ تو خانہ کعبہ بھی ایسے ہی ہے، وہ تو اوپر بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ جو ہے وہ تو اوپر ہے نا، تو یہ سارا کا سارا نور ہے اور سارا کا سارا کعبہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا کیا کہہ رہے ہیں؟ جہت کی طرف منہ کرنا کافی نہیں ہے، اور جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم نہیں کر سکتا اگرچہ وہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، اس کے لیے کعبہ کی جہت کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ اس کی مجھے سمجھ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اتنا لمبا کہہ رہے ہیں۔ مثلا کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جو شخص یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی؟ کعبہ کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں، جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلا چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہو، تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک۔ وہی بات آ گئی، دیکھو کہ اگر قریب ہیں آپ اور آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ بالکل اس طرف ہے، تو آپ کو بالکل سیدھ میں نماز پڑھنی ہے آپ نے، لیکن جن لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا اور وہ دور ہیں، اب جیسے ہم لوگ دور ہیں، تو ہمیں صرف اس جہت میں نماز پڑھنی ہے جس جہت میں خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، اس سمت ہمیں، شطرہو کا معنی ہے کہ اس سمت ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے۔ تو ہم پڑھ سکتے ہیں، میں نے کہا نا 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ خانہ کعبہ آپ کعبہ میں ہے یا اپنے ہوٹل میں ہے، تو آپ کو بالکل سیدھ میں نماز پڑھنی ہے، یہ بات اہم ہے۔ تیسری بات، کعبہ کی جہت کی طرف منہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جزو کعبہ کی سمت میں واقع ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلہ کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو بتا دے، نہ وہاں مسجد محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں یا نکلنے تو ہوں، مگر اس کا اتنا علم نہیں کہ ان سے قبلہ کی سمت معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سوچے یعنی کامن سینس استعمال کرے، اور جدھر قبلہ ہو دل پر جمے دل پر جمے ادھر ہی منہ کر دے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے حق میں وہی قبلہ ہے، یہی قبلہ ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور اقدس کے اوصاف کے سلسلے میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھریں گے، اور ان کے انبیاء نے بشارتوں کے ساتھ حضور پر نور کی یہ نشانی بتائی تھی کہ آپ بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ بہت اہم بات تھی، بہت اچھی بات، بہت پیاری بات تھی۔ میں ذرا یہاں آخر سے شروع کر رہا ہوں، یہ تفہیم القرآن سے میں چاہ رہا تھا اس بارے میں، یہ جو حکم ہے نا، یہ
یہ ہے وہ اصل حکم جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا۔ یہ حکم رجب یا شعبان یعنی 2 ہجری کی بات ہے، یہ یاد رکھیں 2 ہجری میں نازل ہوا۔ ابن سعد کی روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے تھے، یہ ایک صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں ظہر کا وقت آ گیا، آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے، 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یک وحی کے ذریعے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ اور آپ کی اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کی رخ پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کی گئی۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے، حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبہ کی طرف مڑ گئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی، لوگ ایک رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کی کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو، قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا۔ خیال رہے کہ بیت المقدس، دیکھو یہاں بھی مقدس لکھا گیا ہے، بیت المقدس، مقدس بھی ٹھیک ہے، مقدس وہ بھی ٹھیک ہے، اور مقدس بھی ٹھیک ہے۔ مدینے سے عین شمال میں ہے اور کعبہ بالکل جنوب میں ہے۔ شمال اور جنوب آپس میں اپوزٹ ہے نا۔ نماز با جماعت پڑھتے ہوئے قبلہ تبدیل کرنے میں لامحالہ امام کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑے گا، اور مقتدیوں کو صرف رخ ہی نہ بدلنا پڑا ہوگا بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنی پڑے ہوں گی۔ چنانچہ بعض روایت میں اس کی تفصیل مذکور ہے۔ اور یہ جو فرمایا نا کہ ہم تمہارا منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی علیہ السلام اس کے منتظر تھے۔ آپ خود یہ محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت رخصت ہوئی، اب اصل مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ تھے مودودی صاحب نے جو اس آیت کے جو نکات نکالے ہیں۔ اچھا اب دیکھ رہے ہیں، اب میں نے 2 تفسیریں پڑھی ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اب دو تفسیروں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ نے اسلام کو بطور نظام پڑھنا ہے، یعنی گورنمنٹ کے آپ نے مسائل دیکھنے ہیں، یا پھر آپ نے عروج و زوال کو پڑھنا ہے، خلافت اور ملوکیت اور امارت کے بارے میں پڑھنا ہو، آپ نے جمہوریت کے حوالے سے پڑھنا ہو، یعنی کہ اسلام کو بطور نظام پڑھنا ہو، تو آپ کو جو تفسیر مودودی ہے وہ آپ کو فائدہ، تفہیم القرآن جو ہے آپ کو فائدہ دیتی ہے اس حوالے سے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جب اس طرف سے پڑھ رہا ہوں، خزانہ الخان سے پڑھ رہا تھا یا دوسرے سے پڑھ رہا تھا، میں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں عشق و محبت غالب ہے۔ وہ سارا کچھ جو ہے وہ مسائل تو آتے ہی ہیں، لیکن وہ ساتھ میں عشق و محبت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بہت لمبے تک جاتے ہیں، اور وہ نکات نکالتے ہیں جو کہ یہاں ڈسکس ہی نہیں ہوتے سرے سے۔ یہ ایک بہت آپ کو تفسیر جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جب جدید اس دور میں آپ کو پی ڈی ایف پڑھنا چاہیے، پی ڈی ایف سے ایک آیت پڑھا کریں ڈیلی، اور اس میں یہ ہے کہ آپ مختلف تفاسیر کو پڑھیں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک ذائقہ ہے، ہر ایک اپنے سوچ کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق، اپنے مشرب کے لحاظ سے چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے، اور وہ آیتوں کو اس کا مفہوم بتاتا ہے اور منشأ الہی آپ کو بتاتا ہے۔ تو آپ نے کچھ علمی ہوتی ہیں، کچھ سائنسی ہیں، کچھ صرفی ہیں، کچھ نحوی ہیں، کچھ جو ہے وہ صوفیاء کی ہے۔ تو آپ نے ساری جو ہے نا وہ ساری تفاسیر کا مزہ لینا ہے، تب آپ کو مزہ آئے گا، چیزوں سمجھ آئے گی، پوری سمجھ آئے گی، پوری بات سمجھ آئے گی، ورنہ پھر آپ خراب ہو جائیں گے، اور اس دور میں نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ اچھا، یہاں ابتدا میں یہ کون سی تفسیر ہے؟ تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، جو کہ پاکستان میں، ہندوستان میں بہت پڑھی جاتی ہے۔ ابتدا میں خطاب خصوصیت کے ساتھ نبی کریم کو فرمایا تاکہ آپ کی عظمت اور تعظیم کا اظہار ہو جائے۔ اب دیکھیں نا یہ کتنا فرق آپ کو دکھائی دے گا۔ اس خطاب میں امت بھی شامل تھی، لیکن بعد میں حکم کے عموم اور امر قبلہ کی تاکید کے لیے صراحتاً امت کو خطاب کیا گیا۔ یعنی شروع میں جو کہہ دیا نا کہ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو کافی تھا، رسول کو جو فرمائیں گے وہ مومنوں کے لیے سراسر حکم ہے، لیکن نہیں، وہ امت کو الگ سے بھی خطاب کیا۔ امام بخاری ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کے تمام کونوں میں دعا فرمائی، واہ واہ واہ، اور نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ آپ بیت اللہ سے باہر تشریف لے آئے۔ جب آپ باہر آئے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں ادا فرمائی اور فرمایا یہ قبلہ ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ صحیحین میں یعنی دونوں امام بخاری اور مسلم
یعنی بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں ہے، ابن عمر عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم اسامہ، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم کعبہ میں داخل ہوئے۔ دیکھو اسامہ کون ہے؟ اسامہ کو جانتے ہیں؟ اسامہ بن زید، رسول اللہ نے ان کو بھی اپنا پوتا قرار دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے ان کے ساتھ ہیں حضرت بلال، بلال حبشی، جو کہ دیکھیں نا بلال حبشی آپ جانتے ہیں کہ ان کا مقام، اور حضرت عثمان بن طلحہ، ان کا نام یاد رکھیے، کعبہ کی چابی ان کے پاس ہے، ان کے خاندان میں رہی، ہاں اگر میں غلط نہیں ہوں۔ کعبہ میں داخل ہوئے، کعبہ کا دروازہ بند کر لیا، پھر اس میں کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب وہ باہر آئے تو میں نے بلال سے پوچھا، حضور نبی کریم نے کیا عمل کیا؟ حضرت بلال نے بتایا کہ 2 ستون آپ نے بائیں جانب، 1 ستون دائیں جانب اور 3 ستون پیچھے کی جانب رکھ کر نماز ادا فرمائی، اور اس وقت بیت اللہ شریف کے 6 ستون تھے۔ یہ دیکھیں پورا پورا نقشہ بتایا کہ کہاں کھڑے ہوئے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہودی، اچھا یہ پورا خطاب ہے ان کا، اچھا یہ میں نے برکت کے لیے تھوڑا پڑھنا تھا۔ یہ تفسیر تبیان القرآن ہے غلام رسول سعیدی صاحب کی، وہ فرماتے ہیں کہ قتادہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ ابن جریر طبری کی اصل حدیث، ابن جریر طبری کی ہے کہ قتادہ نے بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کعبہ کی طرف پھیر دے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اچھا، حسن بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یہ خبر دی کہ ان قریب اللہ تعالیٰ قبلے کو بیت المقدس سے پھیر کر کسی اور سمت پر کر دے گا، اور یہ نہیں بیان کیا تھا کہ کس سمت آپ کو پھیرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے، سب سے زیادہ یہ محبوب تھا کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اسی لیے رسول اللہ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف پھیر کر وہی کا انتظار کر رہے تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ دوسری تفسیر۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا مسلمانوں تم بھی اپنا رخ پھیر دو جہاں کہیں بھی ہو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر مسجد حرام کی طرف منہ کرنا فرض کر دیا، خواہ وہ کسی جگہ ہو۔ اگر کوئی شخص بیت المقدس میں بھی ہو تو اس پر بھی بیت اللہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ علامہ حسکفی، اتنا نام مجھے نہیں آتا، میں حنفی، وہ فرماتے ہیں، یہ ہمارے بڑے امام ہے ویسے بہت بڑے، لیکن معذرت ہے میں نہیں پڑھ سکتا اس کو، نے کیا لکھا ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہو اس پر بعین ہی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ واہ واہ واہ! اور جو شخص کعبہ سے غائب ہو اس پر اس کی سمت کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام والوں کے لیے بیت اللہ قبلہ ہے، مسجد حرام والوں کے لیے بیت اللہ قبلہ ہے، اور اہل حرم کے لیے مسجد قبلہ ہے۔ تمام روئے زمین پر میری امت کے مشرق اور مغرب والوں کے لیے مسجد حرام قبلہ ہے، اور جو شخص مسجد حرام میں ہو اس کو اپنے چہرے کا رخ کعبہ کی طرف کرنا چاہیے، کیونکہ روایت ہے کہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں قیام میں نظر سامنے قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر! اف! واقعی بڑا مزہ آتا ہے، سامنے قبلہ ہو، واہ واہ واہ! نیز قیام کا حکم سارے جسم کے لیے ہے، اور چہرہ اشرف الاعضاء ہے، اس کے قیام کا حکم بطریق اولا ہوگا، اور چہرہ کا قیام اس وقت ہوگا جب چہرہ کا رخ بیت اللہ کی طرف جانب ہوگا، اور یہی امام مالک کا مذہب ہے۔ اس کے برخلاف اب دیکھیں، یہ سنیے گا، امام مالک کا کیا قول تھا؟ بڑے خوبصورت انہوں نے بتایا، بہت پیارا بتایا کہ سامنے دیکھو، قبلہ کی طرف دیکھو، تمہارا چہرہ اس طرف ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافی کا مذہب یہ ہے کہ قیام میں سجدے کی جگہ نظر ہونی چاہیے، رکوع میں قدموں کی جگہ، اور سجدے میں ناک کی طرف نظر ہونی چاہیے۔ کتنا خوبصورت بتایا انہوں نے، کتنا پیارا بتایا انہوں نے، واہ واہ واہ! یہ علامہ ابن عابدین شامی جو ہیں ہمارے، جو کہ قاضی ہے، اور یہ ہمارے جو ہے فتاوی حنفیہ کے جو ہے نا، ان کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قیام میں نظر موضع سجود کی طرف ہونی چاہیے، جہاں پر سجدہ ہوتا ہے نا ادھر ہونی چاہیے، اور رکوع میں قدموں کی پشت پر ہونی چاہیے، یعنی کہ قدموں کو دیکھنا چاہیے، اور سجدے میں ناک کے نرم گوشے کی طرف، اور بیٹھتے وقت گود میں، اور سلام کے وقت کندھوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اس کا اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص کعبہ کا مشاہدہ کر رہا ہو اس کی نظر بھی ان ہی مواضع کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے مقصود خشوع ہے، خشوع،
جب وہ قصدن ان مواضع کی طرف دیکھے گا تو اس کی طرف ادھر ادھر ہٹنے سے محفوظ رہے گی، اور جب کہ مقصود خشوع ہے اور ان مواضع کی طرف دیکھنے سے خشوع حاصل نہ ہو تو ان سے عدول کر سکتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ خشوع کا معنی کیا ہے؟ عجز و انکساری اور آنکھیں نیچی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی مدح فرمائی ہے۔ بس ٹھیک ہو گیا جناب، یہ بہت پیار سے بتایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ اس کے بعد کی بات۔ یہ تفسیر معارف قرآن ہے، شفیع اکاڑوی صاحب اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ جو دل سے کعبہ کے قبلہ ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور امید وحی میں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتے ہیں کہ شاید فرشتہ حکم لے کے آوے، سو آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ ہمیں آپ کی خوشی پورا کرنا منظور ہے، واہ، اس لیے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے جو آپ کو پسند ہو۔ لو پھر ہم حکم ہی دے دیتے ہیں کہ آپ سے اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کیجیے، اور یہ حکم صرف آپ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ سب لوگ، پیغمبر بھی اور امتی بھی، جہاں کہیں بھی موجود ہو، خواہ مدینہ منورہ میں ہو یا اور جگہ، یہاں تک کہ خود بیت المقدس میں بھی ہو، اپنے چہروں کو اسی مسجد حرام کی طرف کیا کرو۔ اور اس قبلہ کے مقرر ہونے کے متعلق یہ اہل کتاب بھی بالعموم اپنی کتابوں کی پیشنگوئی سے نبی آخر الزمان کے قبلہ اسی طرف ہوگا، دو قبلے ہوں گے، امام القبلتین یاد رکھیں۔ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، مگر عنادن بغضن حسدن مانتے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی کارروائیوں سے کچھ بے خبر نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس سے کیا پتہ لگا ہمیں؟ معارف اور مسائل کے اس آیت کے پہلے جملے میں رسول کریم کے اشتیاق کعبہ کا ذکر ہے۔ اس اشتیاق کی مختلف وجوہات ہیں اور سب میں کوئی تعارض نہیں ہے، وہ سب وجوہ ہو سکتی ہیں۔ مثلا یہ کہ ان حضرت نزول وحی اور عطاء نبوت سے پہلے اپنی طبیعت اور فطرت سے ملت ابراہیمی کے تابع کام کرتے تھے، اور نزول وحی کے بعد قرآن نے بھی آپ کی شریعت کو ملت ابراہیم کے مطابق قرار دیا، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا قبلہ بیت اللہ تھا، اس لیے آپ کی دلی خواہش یہی تھی کہ آپ کا اور مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت اللہ شریف ہو، اس لیے یہ ایک وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قبائل عرب بھی چونکہ ملت ابراہیمی کو کم از کم زبان سے مانتے تھے اور اس کی پیروی کے مدعی تھے، تو کعبہ کی قبلۃ المسلمین ہو جانے سے ان کے اسلام کی طرف مائل ہو جانے کی توقع تھی، دوسری وجہ تھی۔ اور سابق قبلہ بیت المقدس میں جو موافق اہل کتاب کی توقع کی جا سکتی تھی وہ 16-17 مہینے کے عمل کے بعد منقطع ہو چکی تھی، کیونکہ یہود مدینہ منورہ کو اس کی وجہ سے کوئی اسلام سے قریب ہونے کے بجائے بہت ہی بڑھتا رہا، تو آپ نے یہ کہا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور نے بھی سارے مسائل کا ذکر کیا ہے جو ابھی ہم نے ذکر کیے، تقریباً وہی مسائل انہوں نے بھی، فقہ حنفی چونکہ سب کی مشترک ہے تو اس کی وجہ سے ساری باتیں چل رہی ہیں۔ شطر، شطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شطر یہ بڑا پیارا نے بتایا ہے۔ ایک دوسری سہولت کیا ملی کہ شطر اختیار کر کے دے دی گئی ہے، ورنہ اس سے مختصر لفظ تھا الی المسجد الحرام۔ شطر کیوں کہا گیا؟ دیکھو نا، اللہ پاک نے ہمیں سہولت دینی تھی، اس کو چھوڑ کر شطر المسجد الحرام فرمایا گیا۔ شطر دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ہے نصف شے اور دوسرے سمت شے۔ سمت شے ہے اور نصف شے، بالاتفاق مفسرین اس جگہ شطر سے مراد سمت بتاتے ہیں، تو یا سمت، اصل لفظ ہم سمت ہے اردو میں سمت، لیکن ہم سمت مشہور ہے تو بس سمت ہی پڑھیں گے۔ تو اس لفظ نے یہ بتلا دیا کہ بلاد بعیدہ میں یہ بھی ضروری نہیں کہ خاص مسجد حرام ہی کی طرف ہر ایک کا رخ ہو جائے تو نماز درست ہو، ورنہ بلکہ سمت مسجد حرام کافی نہیں ہے۔ مثلا مشرقی ممالک ہندوستان، پاکستان وغیرہ کے لیے جانب مغرب مسجد حرام، مغرب مسجد حرام کی سمت ہے تو مغرب کے جانب رخ کر لینے سے استقبال قبلہ کا فرض ادا ہو جائے گا، اور چونکہ اور گرمی سردی کے موسم میں سمت مغرب میں بھی اختلاف ہوتا رہتا ہے، اس لیے فقہا رحمہم اللہ نے اس سمت کو سمت مغرب و قبلہ قرار دیا ہے، جو موسم گرما اور سرما کی دونوں مغربوں کے درمیان ہے، اور قواعد ریاضی کے حساب سے یہ صورت ہوگی کہ مغرب صیف یعنی گرمی، مغرب شتاء یعنی سردی کے درمیان 48 ڈگری تک سمت قبلہ قرار دی جائے گی، یعنی 24 ڈگری تک بھی اگر دائیں بائیں مائل ہو جائیں تو سمت قبلہ فوت نہیں ہوگی، نماز درست قرار دی جائے گی۔ ریاضی کے قدیم و مشہور کتاب ہے فلاں فلاں فلاں،
तो उन्होंने 48 डिग्री करार दिया है। 48 और ऊपर क्या बताया, 24 डिग्री। और मैंने क्या बताया, 45 डिग्री बताया आपको। हाँ, हजरत वालिद साहब ने जवाहिरुल फिक्र में फुकहा का दूसरा कौल जिक्र किया है कि 45 दर्जे दाएं या बाएं माइल होने से समत किबला फौत नहीं होगी। मोहम्मद तकी लिखा हुआ नहीं है, जो उकाड़ी साहब हैं, शफीक उकाड़ी साहब, उनके कहते हैं जो वालिद साहब थे उन्होंने ये 45 दर्जे का रखा था, तो शायद उन्होंने दरमियान का रखा हो, 24 और 48 के दरमियान। लेकिन ये अच्छी बात है बहुत। ये उन्होंने फिर अच्छा देखो पूरी फिक्र से ना उन्होंने बताया कि हम कैसे किबला को मालूम कर सकते हैं। लेकिन अब हमें अल्लाह अल्लाह चूंकि चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, एप्स आ गई हैं, तो अब बहुत ज़्यादा हमें जो है वो आसानी हो गई है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये तरीका हमें सिखाया जाता है, ये तरीका उन्होंने बताया हुआ है कि अगर सिमत क़िबला कैसे तैयार करते हैं वो हमें उन्होंने बता दिया हुआ है इसमें से भी। और ये वैसे हमें आज भी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। अगर हम पहाड़ों पहाड़ों पे जाने वाले लोग हैं, सहाराओं में घूमने फिरने वाले लोग हैं, तो हमें ये चीज़ें का काम देंगी। चलो, ये बहुत प्यारा उन्होंने बताया, बहुत प्यारा। अल्लाह अकबर। तफसीर रूह से थोड़ा बरकत के लिए पढ़ रहा हूँ, 6 मिनट रहते हैं। कि हदीस पाक में है कि नबी करीम ने फरमाया कि मोहम्मद राजी नहीं होगा जब तक उसकी उम्मत का एक आदमी भी दोज़ख में रहेगा। अच्छा, ये बात क्यों शुरू हुई कि रसूलुल्लाह की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब तेरा रब तुम्हें इतना अता फरमाएगा कि तुम राजी हो जाओगे। इससे मूसक है। और हदीस मुबारक तो इस बारे में बकसरत है। खसाइस कुबरा यानी कि रसूलुल्लाह की खसूसियात में से है कि क़यामत के दिन मोहम्मद राजी नहीं होगा जब तक उसकी उम्मत का एक आदमी भी दोज़ख में रहेगा। हज़रत अली मुर्तज़ा से भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं राजी नहीं हूँगा जब तक मेरा एक उम्मती भी दोज़ख में होगा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से भी आयत मज़कूरा के तहत यही मरवी है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक उम्मती भी दोज़ख में होगा। सुभान अल्लाह, क्या मकाम नाज और शान महबूबियत है कि खुदा ताला अपने हबीब करीम को इतना अता फरमाने का वादा फरमाता है कि हबीब राजी हो जाएं। और हबीब पाक अपनी शान महबूबियत के साथ फरमाते हैं कि मैं राजी नहीं हूँगा जब तक एक उम्मती भी दोज़ख में रहे। हज़रत सैयदना हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी शान महबूबियत की बिना पर हुजूर पुरनूर की बारगाह में अर्ज़ किया है कि आप हर ऐब से मुबर्रा पैदा किए गए हैं। कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा, गोया कि आपने जैसा चाहा आपके खालिक ने वैसा ही आपको बना दिया। ये हज़रत हसन बिन साबित के दीवान का एक नात का एक शेर है, बड़े मशहूर नात है उनकी। चलो, हाँ, खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा भी फरमाती हैं कि हुजूर की बारगाह में इसी तरह अर्ज करती हैं कि मा अरा रब्बुका इल्ला युसारिउ फी हवाक, या रसूलुल्लाह मैं आपके रब को नहीं देखती मगर हुजूर की ख्वाहिश पूरा करने में जल्दी और शताबी करता हुआ देखती हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। बरोज़ हशर भी इसी शान महबूबियत से रसूलुल्लाह जो है अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज होंगे। रबी करीम फरमाएगा, या मोहम्मद इरफा रअसक कुल तस्मा तुस्मा, आप जो हैं वो बोलिए, आपकी सुनी जाएगी। सल तो तो मैं बोलो, आप सवाल करो, आपको अता किया जाएगा। इशफा तो शफ़े या तुशफा, कि तुम जो है वो आप मांगो, दिया जाएगा। शफात करो, कबूल की जाएगी। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। ए मोहम्मद, अपना सर सजदे से उठा, तू जो कहेगा सुना जाएगा, जो मांगेगा दिया जाएगा, जो शफात करेगा कबूल होगी। यहाँ तक नबी करीम रब करीम को अपने हबीब करीम की रज़ा इतनी मतलूब है कि बाज़ दफ़ा रब करीम अपने हबीब से मशवरा फरमाता है इन रब्बी इस्तशारनी फ़ी उम्मती, अल्लाह ताला मेरी उम्मत के हवाले से मेरे साथ मशवरा करता है। अल्लाह माज़ा अफ़अलु बिहिम, कि मैं इनके साथ क्या करूँ। अंदाज़ा करें आप, सुभान अल्लाह, शान मोहम्मदी और मकाम मोहम्मदी और रज़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा की क्या ही बात है। अल्लाह अल्लाह, चलो बस वो बाकी। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोहम्मद सब मेरी रज़ा के तालिब हैं और मैं तेरी रज़ा का तालिब हूँ। अल्लाह। और शेख अब्दुर्रहमान सफूरी ने अल्लामा इब्न जोज़ी से नकल किया है, बेशक अल्लाह ताला ने मोहम्मद को वही फरमाई कि मोहम्मद सब मेरी रज़ा चाहते हैं और मैं तेरी रज़ा चाहता हूँ। मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी के उस्ताद मौलवी महमूद अल हसन और उनके उस्ताद पीर मोहम्मद रशीद गंगोही साहब फतवा में लिखते हैं कि एक सवाल ये था कि एक रिवायत बतौर हदीस कुदसी की इस मुल्क में मशहूर है कि बाज़ उलमा को देखा कि खुतबा में भी पढ़ते हैं, यहाँ तक कि तकमीलुल ईमान शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी भी वही फरमाते हैं कि सब मेरी रज़ा चाहते हैं और मैं या मोहम्मद तेरी रज़ा चाहता हूँ।
اس کے بارے میں بتائیے گا۔ تو جواب میں انہوں نے لکھا کہ اس کی صحت اور سند بندہ کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس کا معنی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے لیے جائیں تو معنی بالکل صحیح ہے۔ امام فخر الدین رازی نے بھی اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو اس کا رسول چاہتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کے صاحبزادے ہیں خواجہ محمد معصوم قیومی نے، انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اطلب رضا کا یا محمد، اطلب رضا کا یا محمد، اے محمد میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ امام نصفی نے سے روایت یہ نقل فرمائی کہ موسیٰ کے کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق پوچھنے پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کلیم اپنے مولا کی رضا پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ ملا علی قاری نے خلیل اور حبیب میں فرق بتایا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے اور محمد حبیب اللہ، کیا فرق ہے؟ تو خلیل کا فعل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور اللہ کا فعل اپنے حبیب کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ملا علی قاری فرماتے ہیں، واہ واہ، بہت پیاری بات۔ بہرحال یہ تو بہت زیادہ تفسیریں ہیں، یہ تفسیر روح البیان سے میں پڑھ رہا تھا، اور یہ تفسیر در منصور بھی ہے۔ اس کے بعد یہ امام سیوطی نے بھی ایسے ہی لکھا ہے، اور بہت ہی پیاری پیاری اس کی تفاسیر ہیں، ماشاء اللہ تعالی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس پہ اکتفا کرتے ہیں جی، اب آپ اپنا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ تفسیر نعیمی بھی ہے اور کافی ہے، 1 گھنٹہ پورا ہم نے اس پہ جو ہے وہ کوشش کی پڑھنے کی۔ تو امید ہے کہ آیت کریمہ کا منشا، اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا مراد ہو سکتی ہے اس آیت کریمہ کے الفاظ سے، وہ ہم نے سمجھنے کی اپنی تئی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ہمارا جو ان کے ساتھ ادب کا رشتہ ہے وہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت سے ہمیں محروم نہ کرے، اور قیامت کے دن جب یہ اللہ تعالیٰ ان کی رضا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی رضا کے صدقے ہمیں بھی جنت عطا فرمائے اور بلا حساب اور بلا کتاب عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خاتمہ بالایمان اللہ عطا فرمائے۔ خاتمہ بالایمان بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اب آپ کوئی بھی بات ہو اس حوالے سے تو آپ نے نا گروپ میں شیئر کر دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ وہاں پہ بات ہوگی انشاءاللہ، مزید ٹائم ختم ہوگی۔ سلامت رہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔